नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। नेटो इत्तेहादियों पर ट्रंप इंतजामिया की सख्त तनकीद। यूरोप में अमरीकी फौजी मौजूदगी का अज़-सर नौ जायजा लेने का ऐलान। ईरान अमरीका अमन मुआहदे में लेबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की जमानत शामिल। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुआहिदा कलअदम करार पाएगा, तेहरान का बयान। ईरान की कामयाबी किसी ने तोहफे में नहीं दी, कौमी इस्तिकामत और मुसल्लह अफवाज की ताकत से हासिल हुई, ईरानी सफीर का बयान। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अहम मुज़ाकरात आज स्विट्जरलैंड में। पाकिस्तान और कतर भी सालिसी अमल में शरीक। नीट यूजी री एग्जामिनेशन और अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। आईजीपी कश्मीर का आला सतही जायजा इजलास। नीट यूजी री एग्जामिनेशन मुलतवी होने की अफवाहों पर एनटीए का दो टोक मौक़िफ़। तलबा को पुरसुकून रहकर तैयारी जारी रखने की अपील। अपोजिशन जमातों में दरारें डालकर वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी नाफिज करना चाहती है बीजेपी। मेंबर पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी का बयान। मौजूदा हुकूमत को मुतअद्दिद महाजों पर नाकाम करार दिया। सिक्योरिटी इंतजामात और प्रोटोकॉल अवामी डोमेन में न लाए जाएं। महकमा इत्तलात बारामूला की मीडिया इदारों और सोशल मीडिया सार्फिन को अहम हिदायत। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सालाबारी और तेज आंधी। महकमा मौसमियात की फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का इंतबाह। हसास इलाकों में अलर्ट जारी। और खनमुह सीमेंट फैक्ट्री में पेश आए हादसे में 7 मजदूर झुलस गए, एक की हालत तशवीशनाक। अमेरिका और इसके यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान दिफाई अखराजात और मशरिक़ वस्ता की हालिया कशीदगी के मामले पर इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगेस ने ऐलान किया है कि वाशिंगटन यूरोप में तैनात अपनी फौजी क़ुव्वत का जामा जायजा लेगा और मुस्तक़बिल में नेटो के इज्तिमाई दिफा के लिए गैर मुतनासिब माली बोझ उठाने से गुरेज करेगा। ब्रसेल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स में इत्तेहादी ममालिक के वज़ीर दिफा से खिताब करते हुए हेगेस ने कहा कि कई दहाइयों से अमरीका ने यूरोप के दिफा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है, जबकि बाज़ बड़े यूरोपीय ममालिक अब भी दिफाई अखराजात में मतलूबा हिस्सा डालने से गुरेज़ां हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुफ्त सवारी का दौर खत्म हो चुका है और अब हर इत्तेहादी मुल्क को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान के खिलाफ हालिया अमरीकी और इसराइली फौजी कार्रवाइयों के दौरान बाज़ यूरोपीय ममालिक के रवैये पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से ताउन की तवक्का की थी, ताहम कई ममालिक ने फौजी सहूलियात, फ़िज़ाई रास्तों और दीगर ज़रूरी मावनत फराहम करने से इनकार किया या कानूनी मोशगाफियों का सहारा लिया, जिससे अमरीकी अफवाज को गैर ज़रूरी खतरात लाहक हुए। हेगेस ने खबरदार किया कि आइंदा अमरीका नेटो के दिफाई अखराजात में अपनी शिराकत को इस बात से मशरूत करेगा कि दीगर रुकन ममालिक भी मुकर्रर दिफाई अहदाफ हासिल करें। उन्होंने इंदिया दिया कि यूरोप में अमरीकी फौजों की तादाद और तैनाती के मौजूद निज़ाम का तफसीली जायजा लेगा, जिसके नतीजे में बाज़ ममालिक में अमरीकी फौजी मौजूदगी का कम भी किया जा सकता है। दूसरी जानब नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने इस सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यूरोपीय इत्तेहादी और कनाडा अपनी दिफाई जिम्मेदारियों में इजाफा करने के लिए तैयार है और अमेरिका की जानिब से वापस लिए जाने वाले अस्करी वसाइल की कमी पूरी करने में काम जारी है। उनके मुताबिक बेशतर मामलात पर पेशरफ्त हो चुकी है, जबकि बाज़ अमूर पर मजीद मशावरत जारी है। ईरान ने वाज़ह किया है कि अमेरिका के साथ तय पाने वाला हालिया अमन मुआहदा में लेबनान के खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इसराइली कब्जे के खात्मे को बुनियादी हैसियत हासिल है, जबकि इन शराइत पर अमल दरामद न होने की सूरत में मफाहमती याददाश्त खुद ब खुद कलअदम तस्वुर किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने लेबनानी अखबार अल अखबार को दिए गए एक तफसीली इंटरव्यू में कहा कि ईरान के नज़दीक जंग के खात्मे का मतलब सिर्फ आर्जी जंगबंदी नहीं बल्कि तमाम महाजों पर मुकम्मल और मुस्तकिल अमन का क़याम है।
انہوں نے کہا کہ جب تک لبنان کے کسی بھی حصے پر اسرائیلی قبضہ برقرار رہے گا جنگ کے حقیقی خاتمے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ معاہدے میں لبنان کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ بقائی کے مطابق ایران نے مذاکرات کے دوران دو ٹوک موقف اختیار کیا تھا کہ لبنان کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی جزوی امن معاہدے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تہران اپنے لبنانی اتحادیوں اور عوام کو تنہا چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، اس لیے لبنان سے متعلق نکات کو معاہدے کا لازمی حصہ بنایا گیا۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ اگر اسرائیل لبنان کے کسی علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھتا ہے یا نام نہاد سیکیورٹی زونز کے ذریعے وہاں موجود رہتا ہے تو یہ معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہوگی اور ایسی صورت میں مفاہمتی یادداشت کو غیر مؤثر اور کالعدم سمجھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ حتمی معاہدہ اسی وقت ممکن ہوگا جب موجودہ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد ہوگا اور لبنان میں جنگ و قبضے کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ بھارت میں ایران کے سفیر محمد فتح علی نے ایران کی حالیہ کامیابیوں کو قوم کے عزم، دانشمندانہ قیادت اور مسلح افواج کی قربانیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فتح کسی کی جانب سے عطا نہیں کی گئی بلکہ ایرانی عوام نے اسے اپنی ثابت قدمی اور جدوجہد سے حاصل کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں ایرانی سفیر نے کہا کہ ایران نے موجودہ چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ غیر معمولی حوصلے اور قومی یکجہتی کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی کامیابی کے پیچھے دور اندیش قیادت، عوام کی استقامت اور مسلح افواج کی طاقت کار فرما رہی ہے جس نے ایران کو ایک مضبوط اور باوقار مقام دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ محمد فتح علی نے اپنے بیان میں ایران کے بانی رہنما امام خمینی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس مشن اور نظریے کی بنیاد امام خمینی نے رکھی تھی اسے بعد میں شہید رہنما نے آگے بڑھایا اور مضبوط کیا۔ ان کے مطابق اسی تسلسل اور قربانیوں کے باعث آج ایران پہلے سے زیادہ مضبوط اور بااعتماد نظر آتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگ بندی اور 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلا باضابطہ مذاکراتی دور آج جمعہ کو سوئٹزرلینڈ میں متعدد ہونے جا رہا ہے، جس سے خطے میں دیرپا امن اور کشیدگی کے خاتمے کی جانب ایک اہم سفارتی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ روئٹرز کے مطابق سوئس حکومت نے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے مشہور برجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوں گے، جہاں امریکہ اور ایران کے نمائندے پاکستان، قطر اور دیگر متعلقہ ممالک کی ثالثی میں امن معاہدے پر عمل درآمد کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے۔ سوئس وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن و استحکام اس کی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیحات میں شامل ہے اور اسی مقصد کے تحت فریقین کے درمیان رابطوں کو آسان بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بدھ کے روز ورچوئل طور پر ایک 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے، جس کے بعد دونوں ممالک نے دشمن کے خاتمے، فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے اور جامع حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ مذاکراتی عمل شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر وی کے وردی نے جمعرات کو ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان اور آئندہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی، ٹریفک اور عوامی سہولیات سے متعلق انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں کشمیر زون کے تمام رینج ڈی آئی جیز، زری سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، آئی جی پی ٹریفک، ڈی آئی جی ٹریفک اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران آئی جی پی کشمیر نے نیٹ یو جی ری ایگزامینیشن کے پرامن، شفاف اور منصفانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے معیاری عملی طریقہ کار پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت دی۔ انہوں نے تمام امتحانی مراکز پر مناسب پولیس نفری کی تعیناتی، داخلی راستوں پر سخت چیکنگ، امیدواروں کی شناخت کی مکمل تصدیق، ہجوم کے مؤثر انتظام اور امن و قانون کی صورتحال برقرار رکھنے پر خصوصی زور دیا۔ انہوں نے امتحانی مواد کی محفوظ ترسیل، نگرانی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ سول انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھنے کی بھی ہدایت دی۔ وکی ردی نے ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے افسران کو ہدایت دی کہ امتحان کے دن امیدواروں کے آمد و رفت میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور امتحانی مراکز کے اطراف ٹریفک جام سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو پیشہ ورانہ، عوام دوست اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ امتحان کا انعقاد مکمل طور پر محفوظ اور شفاف ماحول میں ممکن بنایا جا سکے۔ اجلاس میں امرناتھ یاترا 2026 کی تیاریوں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان سے قبل طلباء اور والدین سے افواہوں پر توجہ نہ دینے کی اور صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر اعتماد کرنے کی اپیل کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ امتحان مقررہ شیڈول کے مطابق 21 جون کو ہی منعقد ہوگا اور اس کے انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ این ٹی اے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا کہ بعض حلقوں کی جانب سے
امتحان کے التواس سے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہے، تاہم امیدوار ایسی خبروں سے متاثر نہ ہوں اور اپنی تیاری پر مکمل توجہ مرکوز رکھیں۔ ایجنسی نے یقین دلایا کہ امتحان کے محفوظ، شفاف اور منصفانہ انعقاد کے لیے مرکزی وزارتوں، ریاستی حکومتوں اور سیکیورٹی اداروں کے اشتراک سے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ امتحانی عمل کے شفافیت اور ساخت کو برقرار رکھنا ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ رکن پارلیمان اور نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید روح اللہ مہدی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک بھر میں اپوزیشن جماعتوں کو کمزور اور تقسیم کر کے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ون نیشن ون الیکشن اور یونیفارم سول کوڈ جیسے اہم قوانین کو آسانی کے ساتھ نافذ کیا جا سکے۔ جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے روح اللہ نے کہا کہ بی جے پی منظم انداز میں اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات پیدا کر رہی ہے تاکہ سیاسی مزاحمت کو کمزور بنایا جا سکے۔ ان کے مطابق اگر حکمراں جماعت پارلیمنٹ میں مطلوبہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اپنے دیرینہ سیاسی اور آئینی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے اس موقع پر ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمان یوسف پٹھان کا نام لیے بغیر ان کی سیاسی سرگرمیوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ جن رہنماؤں کو اپوزیشن جماعتوں نے سیاسی موقع فراہم کیا انہیں ان جماعتوں اور عوام کے ساتھ اپنی وابستگی برقرار رکھنی چاہیے۔ روح اللہ نے کہا کہ بعض رہنما عوامی اعتماد اور جماعتی حمایت حاصل کرنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو جاتے ہیں جو عوامی توقعات کے برعکس ہے۔ جموں کشمیر کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس رہنما نے کہا کہ عوام آج بھی مختلف سطحوں پر مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں اور ان کے بنیادی مسائل جوں کے توں برقرار ہیں۔ انہوں نے انتظامی ڈھانچے میں بیرونی افسران کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ ضلع اطلاعاتی دفتر بارہمولہ نے جمعرات کو ایک اہم میڈیا ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے صحافیوں، مقامی نیوز پورٹلز، سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹرز اور فری لانس میڈیا پیشہ ور افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری دوروں، عوامی تقریبات، سیکیورٹی انتظامات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سرگرمیوں سے متعلق مواد کے ریکارڈنگ، اشاعت اور تشہیر کے دوران انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ محکمہ اطلاعات کی جانب سے جاری کردہ ہدایت نامے میں کہا گیا کہ میڈیا نمائندے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ایسے مناظر یا معلومات شائع کرنے سے گریز کریں جو سیکیورٹی انتظامات، حفاظتی حکمت عملی یا اعلیٰ حکام اور معزز شخصیات کی حفاظت سے متعلق حساس تفصیلات کو بے نقاب کر سکتی ہے۔ ایڈوائزری میں خاص طور پر پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کے طریقہ کار، داخلی اور خارجی کنٹرول نظام، تلاشی کے عمل، قافلوں کی نقل و حرکت، انخلائی منصوبوں، حفاظتی حصار، روٹ سیکیورٹی، مواصلاتی آلات، کمانڈ مراکز اور آپریشن طریقہ کار سے متعلق معلومات یا تصاویر کی اشاعت سے اجتناب برتنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے متعدد علاقوں میں جمعرات کی شام موسم نے اچانک کروٹ لیتے ہوئے بارش، گرج چمک، تیز ہواؤں اور ژالہ باری کا سلسلہ شروع کیا، جس کے بعد محکمہ موسمیات نے حساس اور پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈ، لینڈ سلائڈنگ اور پانی جمع ہونے کے خدشات کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ محکمہ موسمیات سری نگر کے مطابق وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں کے علاوہ جموں خطے کے رامبن، ڈوڈا، کشتواڑ، راجوری اور پونچھ اضلاع میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ موسمی سرگرمیاں ریکارڈ کی گئیں۔ امرناتھ یاترا کے پیش نظر اہم سمجھے جانے والے سونمرگ، بالتل اور پتر غار کے راستوں پر بھی بارش اور خراب موسم کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ محکمہ موسم نے بتایا کہ بعض علاقوں میں ژالہ باری بھی ریکارڈ کی گئی، جبکہ شمالی اور وسطی کشمیر کے کئی علاقوں میں آئندہ کئی گھنٹوں کے دوران اسی نوعیت کے موسمی حالات برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ بعض مقامات پر شدید بارش فلیش فلڈ، ندی نالوں میں طغیانی، پانی جمع ہونے اور لینڈ سلائڈنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ سری نگر کے مضافاتی علاقے خنمو میں واقع ایک سیمنٹ فیکٹری میں جمعرات کو پیش آئے ایک حادثے میں کم از کم 7 مزدور جھلس کر زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کے بعد فیکٹری میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا، جبکہ زخمیوں کو فوری طور پر علاج و معالجے کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب مزدور معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ اچانک پیش آنے والے واقعے کے نتیجے میں 7 کارکن شدید گرمی یا آگ کی زد میں آ کر جھلس گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر سری نگر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج سے وابستہ SMHS ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ ہسپتال ذرائع نے بتایا کہ زخمیوں میں سے ایک مزدور کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ دیگر زخمیوں کو بھی ضروری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ حادثے کی نوعیت اور اسباب کے بارے میں فوری طور پر کوئی سرکاری تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے محرکات اور حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ابتدائی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ متعلقہ ادارے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا اور آیا فیکٹری میں حفاظتی اقدامات مکمل طور پر موجود تھے یا نہیں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔